चलिए शुरू करते हैं, बहुत बात होगी हमारी। मैं थोड़ा सा इसमें रिलैक्स हो रही थी कि थोड़ा सा हलक में ताजगी आए, वापस फिर बोलना शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी, आयत नंबर 102 से आगाज होता है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम पिछली आयतों में देख रहे थे कि अल्लाह ताला फरमा रहे थे, बयान कर रहे थे उन लोगों के बारे में जो अहले किताब हैं, और अहले किताब में से जो दो कबीलों ने जिन्होंने इस्लाम को कबूल किया था, वो औस और खिजरत थे, और वो आपस में बड़ी सख्त जानी दुश्मन थे, और अल्लाह ताला ने उनको आपस में उनके दिलों में उल्फत डाली, और अल्लाह ताला ने उनको इस्लाम की तरफ लेकर आए। और जो बाकी यहूदी थे, वो ये चाहते थे कि ये वापस अपने दीन की तरफ लौट आए। अल्लाह ताला ने उनके दिलों को ये भी ढारस दी कि और तुम्हारे पास अल्लाह ताला का दीन आ गया, हदायत आ गई, आयत आ गई, और फिर तुम्हारे दरमियान में रसूल भी मौजूद है, उसके बावजूद भी तुम सही रास्ते से किस तरह हटने की कोशिश करते हो। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं इस बात को कि और अल्लाह ताला के दीन को मजबूती से जो पकड़ेगा, तो यकीनन वो सीधे रास्ते की तरफ हदायत पा लेगा, और जो अल्लाह ताला के दीन को सीधी मजबूती से नहीं पकड़ेगा, वो हदायत नहीं पा सकता। अल्लाह ताला सूरह हदीद में फरमाती है, और तुम्हें क्या हो गया है कि तुम अल्लाह ताला पर ईमान नहीं लाते, हालांकि खुद रसूल तुम्हें दावत दे रहा है कि तुम अपने रब पर ईमान ले आओ, और यकीनन अगर तुम वाकई मोमिन हो तो वो तुमसे पुख्ता अहद भी ले चुका है। अल्लाह ताला ने मोमिनों से अहद भी लिया है। वमन यअतसिम बिल्लाहि, और जो अल्लाह के दीन को मजबूती से पकड़ेगा, अल्लाह के दीन में किताब और अल्लाह का कुरान, और यानी कि किताब अल्लाह, अल्लाह का कुरान, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, क्योंकि ये इन दोनों का लाजिम और मलजूम है। इन दोनों पर अमल करना जरूरी है। तो जो कोई इनको थाम लेगा, पकड़ लेगा, वो सीधे रास्ते पर चलेगा। अल्लाह ताला मजीद इरशाद फरमाते हैं, वो मंजिल मकसूद तक पहुंच जाएगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद से ये पूछा गया कि अल्लाह ताला से डरने का हक कैसे अदा हो सकता है, तो उन्होंने जवाब दिया कि अल्लाह ताला का जिक्र किया जाए, उसको भुलाया ना जाए, अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया जाए, उसकी नाशुक्री ना की जाए, अल्लाह ताला की इताअत की जाए, उसकी नाफरमानी ना की जाए। हक़्क़ तुक़ातिही, यानी कि जैसा कि अल्लाह ताला का हक है, उससे वैसे डरो, जिस तरह अल्लाह ताला का हक है वैसे डरो। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह ताला से डर जाओ। ईमान वालों से तकवा यानी अल्लाह ताला से डरने का मुतालबा इसलिए किया गया ताकि वो इसके अहकामात और इस्लाम की आयत करदा फराइज को पूरी तौर पर, पूरी तरह से उसको बचा लाए, और जिन कामों से रोका गया है उनसे रुक जाए। हक़्क़ तुक़ातिही, जैसा कि उससे डरने का हक है, यानी अल्लाह ताला से ऐसे डरो जिसकी वजह से उसके हकूक अदा कर सको। अल्लाह ताला के पूरे हकूक अदा करो। फत्तकुल्लाह मस्तताअतुम, सो जितनी तुम इस्तात रखते हो अल्लाह ताला से डरो। यानी अब इंसान को क्या पता चले कि अब वो कितना डरे अल्लाह से। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जितनी तुम इस्तात रखते हो उतना डरो तुम अल्लाह ताला से। जितना तुम्हारा दिल डर सकता है, जितना ज्यादा अपने दिलों में खुशू पैदा कर सकते हो, उतना ज्यादा तुम खुशू पैदा करो। सूरह तगाबुन की आयत नंबर 16 में अल्लाह ताला ने ये इरशाद फरमाया है। फिर अल्लाह ताला ने ये भी कह दिया कि वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और तुम हरगिज ना मरना, इस हालत में ना मरना कि तुम काफिर हो, बल्कि इस हालत में मरना कि तुम मुसलमान हो, और तुम्हें हरगिज मौत ना आए मगर इसी हाल में कि तुम मुसलमान हो। यानी अपनी सेहत के ज़माने में इस्लाम की हिफाजत करो, ना खुद बदलो, ना अपने दीन में तब्दीली लाओ, अपनी मौत तक अल्लाह ताला के दीन पर इस्तकामत इख्तियार करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जहन्नुम से अलग होना और जन्नत में जाना चाहता हो, उसे चाहिए कि मरते दम तक अल्लाह ताला पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखे, और लोगों से वो बर्ताव करे जिसे वो खुद अपने लिए चाहता है। यानी आप चाहते हैं कि आपके साथ अच्छा पेश आया जाए, आपकी इज्जत की जाए, आपको इज्जत और इकराम दिया जाए, लेकिन आप दूसरों को जलील करते रहें, तजलील करते रहें। सैयदना जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के 3 रोज पहले सुना कि देखो, मौत के वक्त अल्लाह ताला से नेक गुमान रखना। जब कोई मरने लगे ना,
جب کسی کی سانسیں آپ کے سامنے نکلنے لگے تو اس کو جنت ضرور یاد دلائیے. اس کے دل کو ڈھارس دیجیے کہ اللہ اس کو جنت میں داخل کرے. وہ جنتیں ہیں جو بہت خوبصورت ہیں، وہ جنتیں جس کا وعدہ اللہ نے کر رکھا ہے اپنے بندوں کے ساتھ. اس وقت حوصلہ ہارنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ حوصلہ کرنے کا وقت ہوتا ہے، عقل اور شعور کے ساتھ کام لینے کا وقت ہوتا ہے. کیونکہ مرنا ہر کسی کو ہے، ایسا کوئی نہیں ہے کہ انسان میں سے کوئی بھی مرے گا نہیں. دائمی زندگی لے کر کوئی نہیں آیا. وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ حوصلہ کر کے مرنے والے کو اچھا گمان لے کے اس کے دل میں ڈال گے، وہ اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان لے. ہم کیا کرتے ہیں، رونا پیٹنا شروع ہو جاتی ہیں خواتین، پتہ نہیں اپنے ہوش ہی خطا ہو جاتے ہیں، اپنے اوسانی خطا کر دیتی ہیں. لیکن وہ وقت ہم خواتین کو پورا حوصلے سے لینے کا وقت ہے، حوصلہ رکھنے کا وقت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کا فرمان ہے کہ میرا بندہ میرے ساتھ جیسا گمان رکھے میں اس کے گمان کے پاس ہی ہوں. اگر اس کا میرے ساتھ حسن ظن ہے تو میں اس کے ساتھ اچھائی کروں گا، اور اگر وہ میرے ساتھ بدگمانی کرے گا تو میں اس سے اسی طرح پیش آؤں گا. اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اچھا ظن رکھیے، اچھا گمان رکھیے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور سب مل کر اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور جدا جدا نہ ہو جاؤ. اور اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو کہ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، یعنی جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، یہ وہی وہ لوگ ہیں جو آپس میں دشمن تھے ایک دوسرے کے، اور لڑائیاں جھگڑے بہت زیادہ کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو آپس میں موافقت ڈال دی، محبت ڈال دی، الفت ڈال دی، اور وہ جب جدا جدا تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اکٹھے کر دیا. اس آیت میں دشمنی کا ذکر کیا گیا ہے، اوس اور خزرج کی جو ماضی کی دشمنی ہے، پچھلے رکوع میں ہم نے جو پڑھی ہے اس کے بارے میں ہے کہ وہ آپس میں تفرقے میں تھے، لڑائیاں جھگڑے کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنی رحمت سے تمہارے دلوں میں الفتیں ڈال دی ہیں. سیدنا عبداللہ فرماتے ہیں کہ ان راستوں میں شیاطین چل پھر رہے ہیں، تم اللہ تعالیٰ کے راستے پر آ جاؤ، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. وہ رسی قرآن کریم ہے. اختلاف نہ کرو، پھوٹ نہ ڈالو، جدائی نہ کرو، علیحدگی سے بچو. اللہ تعالیٰ کی یہ جو رسی قرآن ہے، اس کا ایک سرا ہمارے ہاتھ میں، اس دوسرا سرا ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. کس کا دوسرا سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے؟ اس قرآن کا. اس ہدایت کا دوسرا سرا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم تفرقے میں نہ پڑو. اب تم اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو. وہ نعمتیں کون سی ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں محبتیں ڈال دی، تمہارے جذبات کو جو ایک دوسرے کے ساتھ آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے؟ اچھا جی، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپس میں تفرقے میں نہ پڑو، اور اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو جبکہ تم آپس میں زمانہ جاہلیت میں ایک دوسرے کے دشمن تھے. تو اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کے دلوں میں اخوت کا رشتہ ڈالا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اوس اور خزرج کو اس قدر محبت میں ڈال دیا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو انصار بنے، جن کی مثال پھر ملتی نہیں، کہ ان جیسی محبت پھر اللہ تعالیٰ نے پھر اور کسی کے دلوں میں ڈالی نہیں. کہ یہ وہی انصار ہیں جنہوں نے مہاجرین کو اپنے ہر چیز میں برابر کا حصہ دار بنا لیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ
سورہ انفال کی آیت نمبر 62 اور 63 کے اندر فرماتے ہیں کہ اور اگر وہ آپ کو دھوکہ دینے کا ارادہ کریں تو بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کافی ہے، وہی ہے جس نے اپنی مدد اور مومنوں کے ذریعے آپ کو قوت دی اور اس نے ان کے دلوں میں الفت ڈال دی۔ اگر آپ زمین میں جو بھی ہے وہ سب خرچ کر دیتے تب بھی آپ ان کے دلوں کے درمیان الفت نہ ڈالتے، اور لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان الفت ڈال دی، یقیناً وہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ یا اب یہاں سے ایک بات اور کا اندازہ لگائیے کہ جو ہم بہن بھائیوں کے دلوں میں بھی جو الفت آتی ہے نا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے۔ یہ محبتیں بھی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ڈالتا ہے۔ جب دلوں میں نفرتیں بھر جائیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اے رب کائنات ہمارے دلوں میں الفتیں ڈال دے، ہمارے دلوں میں جو ٹیڑھ پن آ گیا ہے، ہمارے دلوں میں جو ایک دوسرے سے دوری آ گئی ہے، اس کو دور کر دے۔ ہم ایک دوسرے سے گلے تو بہت کرتے ہیں، ناراض بھی بہت ہوتے ہیں، ہم ایک دوسرے سے بڑی توقعات لگا کر رکھے ہوتے ہیں، اور ہم اس بارے میں بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ ہم سے کسی کا رویہ اچھا نہیں ہے، کوئی ہم سے اچھا رویہ نہیں رکھتا، لیکن اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنا بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں موافقت پیدا کر دے، محبت سے ہمارے دلوں کو بھر دے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم رشتوں کو جوڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو محبت میں بدل دے، جو نفرتیں ہیں ان کو دور کر دے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تم آگ کے گھڑے کے کنارے پر تھے تو اس نے تمہیں اس سے بچا لیا، یعنی تم آگ کے گھڑے پر کھڑے تھے، کفر اور شرک نے تمہیں بالکل جہنم کے تک پہنچا دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے تمہیں توفیق اسلام دے کر تمہیں آگ سے بچا لیا۔ یعنی تم نے اتنی زندگی میں گناہ کیے کہ جہنم کی طرف جا کر آخر کار تم اس کی جہنم کے اس گہرے گھڑے کے اوپر کھڑے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کھڑے سے تمہیں بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ واضح فرماتے ہیں کہ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں تمہارے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ مدینہ کے دو قبائل اوس اور خزرج کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد یہ دونوں قبائل بھائیوں کی طرح ایک محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، جیسے کہ میں نے بھی پہلے بھی بتایا۔ تو ان کے درمیان میں جو جنگ ہوئی تھی وہ بعاث، با عین الف اور سا، بعاث کی جنگ ہوئی تھی، اور ان کے واقعات بڑے سخت تھے، اور ان کے درمیان میں، اور اگر وہ جب بھی اس کو یاد کرتے تو ان کو، کیونکہ وہ جنگ میں ان کو نقصان بھی بہت ہوا، اور یہ اتنے سخت ایک دوسرے کے دشمن تھے یہ قبیلے کے، ایک دوسرے کا نام لینا سننا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آپ پوری زمین کے خزانے بھی خرچ کر دیتے تو آپ تب بھی ان کے دلوں میں الفت نہیں ڈال سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ان کے دلوں میں الفتیں ڈالی ہیں۔ آپ ہمیشہ دعا یہ ضرور کیا کیجیے اپنی اولاد کے لیے، اپنے گھر میں، اپنے گھر کے رشتوں کے لیے، اپنے سسرالی رشتوں کے لیے، اپنے ساس سسر کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے شوہر کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو محبت میں بدل دے۔ ہم اس رونے میں پیٹتے رہتے ہیں، چلاتے رہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، بھائی ایسا، بھائی باپ ایسا، ساس ایسی، سسر ایسا، لیکن ہم ان کے لیے دعا نہیں کرتے اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں محبتوں کو ڈال دے، الفتوں کو ڈال دے، بلکہ ہم مزید اس کا وابیلا مچا 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 کر مزید اللہ تعالیٰ کے نافرمان بنتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اسی میں مزید ڈالے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اور لازم ہے کہ تم میں سے ایک جماعت ہو جو نیکی کی طرف دعوت دیں۔ میں نے جیسے آپ کو کہا کہ اب بات ہو رہی ہے ان لوگوں کی کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے پر دعوت دیں، اور ماشاءاللہ ان لوگوں میں آپ بھی شامل ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں ان سے کہا کہ تم میں سے ایک ایسی جماعت ہو جو خیر کی طرف بلائے اور برائی کے کاموں سے، نیکی کے کاموں کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ اچھا، نیکی کا تو ہم کہہ لیتے ہیں لیکن برائی سے روکنا بڑا مشکل لگتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کے لیے کہا کہ یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ ہم اپنی آنکھوں سے بے حیائی دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن خاموش رہتے ہیں، ہم کچھ کہہ نہیں پاتے، ڈرتے ہیں کہ معلوم نہیں اگلا ہمیں کیا جواب دے گا۔ تو وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ اگر ہماری اولاد کسی غلط رستے پر ہے، میرے بھتیجے بھتیجیاں، اگر میرے بھانجے بھانجیاں ہوں
یا میرے ایک عزیز قریبی عزیز و قارب حیائی کریں، وہ اللہ تعالیٰ کی حدود سے باہر نکلیں، جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ہمیں کہ ہم اپنے آپ کو ڈھک کر رکھیں، ہم خواتین اپنے آپ کو اللہ کی حدود میں رکھیں، اور ہم اپنے لبوں کو، اپنی زبان کو، اپنے ہونٹوں کو بند رکھیں، تو یہ ہم اس کیٹیگری میں پورا نہیں آتے، پھر ہمارے لیے یہ الفاظ نہیں ہیں وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یاد رکھیے گا، وہ تمام کی تمام خواتین، وہ تمام کی تمام بچیاں، وہ تمام کی تمام عورتیں جو پردہ نہیں کرتی ہیں، جو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے اپنے لباس کو ویسا نہیں پہنتی جیسے اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، تو ایسے لوگوں، ایسی عورتوں کے مردوں کو یغوث، ان کو دعوس کہا گیا ہے، یغوث، ٹھیک ہے، آئی تھنک آئی ایم نوٹ رانگ، ٹھیک ہے۔ اور ایسے مرد اور ایسے بھائی اور ایسے شوہر جنت میں نہیں جائیں گے، جی دعوس، ایسے مرد اور ایسے بھائی جنت میں نہیں جائیں گے۔ تو ایک بات یاد رکھیے گا کہ اس میں کئی حد تک ہاتھ ہم ماؤں کا بھی ہوتا ہے، ہم مائیں اپنی بچیوں کو اس راستے تک لے کر جاتی ہیں، پھر جب ہمارے ہاتھ سے باہر ہو جاتی ہے بات، تو پھر ہم حوالے کر دیتے ہیں اپنے شوہر یا اپنے بیٹوں کے۔ تو یہ تربیت کا بہت بڑا عمل دخل ہم ماؤں کا بھی ہوتا ہے، ہم ہر بات میں اپنے شوہر کو آگے نہیں لا سکتے ہیں کہ ہمارے شوہر کے ہاتھ میں تھا وہ کرتا نا، ٹھیک ہے۔ تو سوچ لیجئے، کیونکہ ان مردوں کو کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قوام بنایا گھروں کے اوپر، اپنی عورتوں کے اوپر، وہ جواب دہ ہیں اس بارے میں۔ ان کی بیوی بے حیائی کرتی ہے، ان کی بیوی پردہ نہیں کرتی ہے، اگر ان کی بیوی اپنے آپ کو کور کر کے گھر سے باہر نہیں نکلتی ہے، اوڑھنیوں میں اپنے آپ کو اوڑھ کر نہیں نکلتی ہے، تو وہ مرد اس کا جواب دہ ہے، شوہر جواب دہ ہے۔ شوہر اگر ابھی بوڑھا ہو گیا تو اس کے بیٹے جواب دہ ہیں اس کے لیے۔ اپنی اولاد پر رحم کیجیے، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے نہیں کہ شوہر چاہتا ہے، نہیں، میرے رب کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں اس دن کے بارے میں، قیامت کے روز کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی حدود پر قائم رہنے والے اور اس میں گھس جانے والے، یعنی خلاف کرنے والے کی مثال ایسے لوگوں کی سی ہے جنہوں نے ایک کشتی کے سلسلے میں قرع ڈالا، جس کے نتیجے میں بعض لوگوں کو کشتی کے اوپر والا حصہ ملا اور بعض کو نیچے کا۔ بس جو لوگ نیچے والے تھے انہیں دریا سے پانی لینے کے لیے اوپر والوں کے اوپر سے گزرنا پڑتا۔ انہوں نے سوچا کیوں نہ ہم اپنے ہی حصے میں ایک سوراخ کر لیں تاکہ اوپر والوں کو بھی ہم کوئی تکلیف نہ دیں۔ اب اگر اوپر والے بھی نیچے والوں کو منمانی کرنے دیں گے تو کشتی والے تمام ہلاک ہو جائیں گے، اور اگر اوپر والے نیچے والوں کا ہاتھ پکڑ لیں تو یہ خود بھی بچیں گے اور ساری کشتی بھی بچ جائے گی۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 2493 ہے کہ بالکل مثال ہم ماؤں کی اور ہمارے گھر کے مردوں کی، ہمارے شوہر، ہمارے بیٹوں کی ہے کہ اگر وہ اپنی بیویوں کا، اپنی بیویوں کا، اپنی بہنوں کا، اپنی بیٹیوں کا ہاتھ نہیں روکتے تو وہ بھی نہیں بچیں گے۔ آپ لوگ جتنا مرضی قرآن پڑھ لیجئے، جتنے مرضی اچھے عمل کر لیجئے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے تربیت آپ کے ہاتھ میں رکھی، آپ کے ہاتھ میں رکھا کہ آپ نے اولاد کی تربیت کرنی ہے، تو ہم نہیں بھاگ سکتے اس بات سے، ہم اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے ہیں۔ تو ان کی مثال بالکل ایسے ہی ہے کہ ایک اگر سوراخ کرے گا تو دوسرا بھی جو ہے اس میں، دوسرا بھی ڈیفینیٹلی مرے گا، تو دونوں کے دونوں ہی ڈوب جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو الگ الگ ہو گئے، اختلاف میں پڑ گئے، اور اپنے پاس واضح احکامات آنے کے بعد بھی اختلاف کیا، اور یہی لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ، جن کے لیے بہت بڑا اللہ تعالیٰ نے عذاب کا حکم دے دیا۔ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا، یعنی کہ وہ بہت بڑا عذاب ہے، اس عذاب میں کوئی کمی بھی نہیں کی جائے گی۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، اور انہوں نے واضح احکامات کے آنے کے بعد انہوں نے احکامات سے روگردانی کی۔ انسان کو فرقوں میں کیسے تقسیم کیا گیا؟ انسان فرقوں میں بٹ جاتے ہیں جب بھی اللہ تعالیٰ سے تعلق کی بجائے کوئی اور چیز کو بنیاد بنا لیتے ہیں۔ فرقے کب بنتے ہیں؟
جب آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ کر اپنی مرضی کی منمانیاں کرنا شروع کر دیں تو تب تفرقے بنتے ہیں، تب فرقے بنتے ہیں۔ جب بھی اللہ تعالیٰ سے تعلق کی بجائے کوئی اور چیز ہم بنا لیتے ہیں، اور جب بھی اللہ تعالیٰ کے خوف کی جگہ کوئی اور خوف لیتا ہے کہ اچھا اگر ہم نے ایسا کیا تو دنیا والے کیا کہیں گے، بہن بھائی کیا کہیں گے، تو دوسروں کا جب خوف لاحق ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سے دوری ہو جاتی ہے، اور آخرت کے بجائے جب ہمارا دنیا مفاد بن جاتی ہے تو تب بھی یہ معاملہ ہوتا ہے، تب بھی انسان فرقوں میں بٹ جاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اس دن کی بات کر رہے ہیں، قیامت کے دن کی، جب انسان کے کچھ لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے، کس وجہ سے؟ ان کے بد اعمال کی وجہ سے، اور وہ اس خوف میں ہوں گے کہ اب اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں داخل کرے گا ہی کرے گا، اور کچھ لوگوں کے چہرے خوشی سے، مسرت سے روشن ہوں گے کہ دنیا میں جو انہوں نے سختیاں برداشت کی، آج اللہ تعالیٰ ان سختیوں کے عوض ان کو، اللہ تعالیٰ ان کے چہروں کو، اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا کرے گا، اور وہ خوشی سے محظوظ ہو رہے ہوں گے اور ان کے چہرے روشن ہوں گے۔ اب اللہ تعالیٰ ان کی بات کرتے ہیں جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، اور جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم نے ایمان لانے کے بعد جو تم نے کفر کیا تھا، اب تم مزہ چکھو اس چیز کا جو تم نے کفر کیا تھا، اس کا مزہ چکھو۔ اب اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم میں داخل کرے گا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو تو جہنم میں داخل کر دیا کیونکہ ان کے گناہ ایسے تھے، ان کے چہروں سے ہی ان کے آثار نظر آ رہے تھے۔ بیمار کو دیکھتے ہیں نا، تو بیمار کو دیکھتے ساتھ اس کے چہرے سے ہی اس کے آثار نظر آ جاتے ہیں کہ بیمار ہے۔ صحت مند کو دیکھتے ہیں تو اس کے چہرے کی حشاش بشاش ہی بتا دیتا ہے کہ وہ خوش ہے، صحت مند ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جن کے چہرے روشن ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ ہی کی رحمت میں رہیں گے، ففی رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی جنت، اللہ تعالیٰ کی جنت اللہ کی رحمت ہے، اور اللہ کی رضا سب سے بڑی رحمت ہے اللہ کی۔ اور نہ پھر وہ صرف اس میں رہیں گے بلکہ وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ہم فیہا خالدون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلک آیات اللہ نتلوہا، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے کہ ہم پڑھ کر سناتے ہیں آپ کو، اور یہ حق ہے، سچ ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہتا۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ، اللہ نہیں چاہتا کہ وہ ظلمًا للعالمین، وہ اپنی خلقت کے ساتھ، اپنی اتنی پیاری مخلوق کے ساتھ، جس کو بنا کر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے انسان کو بنا کر فخر کیا کہ یہ میری سب سے بیسٹ کریشن ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی اس بیسٹ کریشن پر کیسے ظلم کرے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ، اللہ نہیں چاہتا کہ وہ ظلم کرے للعالمین، عالم والوں کے لیے، وہ کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہتا۔ ظلم ہم خود کرتے ہیں، اس کے رستے کو چھوڑ کے، شیطان اور اس کے بچوں اور اس کے اولاد کے رستے کی پیروی کر کے۔ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ساری زندگی اگر ہم نے اللہ کے رستے پر نہیں چلے، آج اگر اللہ نے ہدایت دے دی تو آج سے، ابھی سے شروع ہو جائیں اس کے رستے پر، ابھی سے اپنے آپ کو ڈھانپ لیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جب ہے ہی سب اسی کا، مالک ہی وہی، بادشاہ بھی وہی، کائنات ہی اسی کی، جو زمین میں ہے وہ بھی اسی کا، آسمانوں میں ہے وہ بھی اسی کا۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، تمام کے تمام کام، معاملات، سب کچھ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ تو پھر مجھے اور آپ کو کس چیز کی فکر، مجھے اور آپ کو کس چیز کا تکبر، مجھے اور آپ کو کس چیز کی پریشانی؟ کیوں نہ اس رب کو راضی کر لیں جس کو راضی کر کے ہی ہم فلاح پا سکتے ہیں، جس کو راضی کر کے ہی ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا رحم فرمائے۔ رب کائنات ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان کر دے۔ رب کائنات ہمیں بے حیائی سے محفوظ رکھے۔